हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों, मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, कुरान का तर्जुमा जब कोई पढ़ा लिखा मोमिन पढ़ता है तो फिर उसका दिमाग खुल जाता है, और यही कारण है कि मौलवी मौलाना दीनी तालीम और मदरसे की वकालत करता है। भले ही दबी जुबान में मॉडर्न एजुकेशन को फहासी और बेशर्मी बताकर उसका विरोध करता है, और टीवी डिबेट में मौलवी मौलाना मोमिनों की शिक्षा की बात करता है। चूँकि मैं मुस्लिम समाज का हिस्सा रह चुका हूँ, मुझे ग्राउंड रियलिटी अच्छे से पता है, तभी तो मेरे जैसे मोमिन हजरात एक्स मुस्लिमों की लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करके अपने सभी डाउट्स क्लियर करता है। आज की डिबेट में ऐसा ही एक मोमिन आया है, तो आइए देखते हैं ये मोमिन अपने सभी डाउट्स कहाँ तक क्लियर कर पाता है। आमिर साहब आए हैं जी। आमिर साहब, ये जरा मैं कवर कर देते हैं। हेलो, जी आमिर साहब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम सर। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है फिलहाल तो आ रही है जी। जी सर। आप ने आज का टॉपिक देखा, कुरान वर्सेस कुरान? जी देखा है सर। ओके, कैसा लगा? सर मैं ये बात कहना चाहता हूँ आपसे कि सर कुरान में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, बस आपको पस मंजर पूरा कॉन्टेक्स्ट समझकर बात करनी पड़ेगी सर। चलो ठीक हो गया। मैं आपको अभी मैंने 6 दिखाए थे, मैं उन 6 की बजाय एक और पे चले जाता हूँ। ये देखिए सूरह, ये आपको पढ़े और बताएं ये आयत क्या कह रही है। पस मंजर भी देख लें, सब कुछ देख लें, मुझे कोई मसला नहीं है आपने क्या देखना है क्या नहीं देखना। ठीक है, जी जो सर। देखना चाहेंगे हम देख लेंगे। ये आपके सामने आ गई सूरह निसा चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 15। ले सर, क्या कहते हैं सर? ये ले। या हजरत आमिर साहब जी जी। पढ़िए सर। और जो कोई बदकारी करे तुम्हारी औरतों में से तो गवाह लाओ उन पर 4 मर्द, अपनों में से घर पर गवाह दे दो, यहाँ तो बंद रखो इन औरतों को घर में यहाँ तक कि मौत या फिर मुकर्रर अल्लाह के लिए रहा कर दी जाए। जी समझ गया भाई इस आयत को। तो सर अगर कोई औरत बदकारी करे तो क्या करना है आपने उसके साथ? 4 मर्दों की गवाही और 4 मर्दों की गवाही करोगे तो पद कन्फर्म हो जाएगा ना। तो अगर वो गवाही आ गई है, 4 मर्दों वेरीफाई कर लिया कि औरत ने बदकारी की है, तो उस औरत के साथ क्या करना? उसको रजम करना है भाई। फिर अगर यहाँ पे रजम शादीशुदा लिखा हुआ है। होंगी तो रजम। आयत पढ़े, आयत पढ़े, आयत में क्या लिखा हुआ है? और जो कोई बदकारी करे तुम्हारी औरतों में से गवाह लाओ उन पर 4 मर्द अपनों में से, अगर वो गवाही दे दे तो बंद रखो उन औरतों को घरों में यहाँ तक के उठा लेवे उनको मौत या मुकर्रर कर दे अल्लाह उनके लिए कोई राह। हाँ जी, तो क्या करना है ऐसी औरतों के साथ? मतलब उसमें ये भी बता रहा है कि उन्हें क्या करना है ऐसी औरतों के साथ? आयत क्या कह रही है? उन्हें कमरे में बंद करना है। कब तक? आ, जब तक उन्हें मौत आ जाए या अल्लाह कोई रास्ता निकाल ले, मतलब कोई राह दिखा दे। अगली आयत में। अगली आयत में? ओके जी, अगली आयत में राह देख लेते हैं। ले जी, कंटिन्यू करते हैं। अब अगर मर्द बदकारी करे, अगली आयत में अगर औरतें बदकारी करे तो कमरे में बंद कर दो जब तक वो उन्हें मौत ना आ जाए। और अगर मर्द बदकारी करे तो क्या करो जी? देखो क्या लिखा हुआ। और जो 2 मर्द करे तुम में से वही बदकारी तो उन्हें ईजा दो। ईजा फिर दो, अगर मारो वो पीटो यानी उनको। जी जी। फिर अगर वो दोनों तौबा करे और अपनी इस्तिलाह करे तो उनका ख्याल छोड़ दो, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। बेशक। तो बेसिकली आपके पास 2 आयतें हैं ऊपर नीचे। एक आयत है औरतें अगर बदकारी करें यानी कि वो लेस्बियन हो जाएं और मस्ती करें,
تو آپ نے, یا وہ کسی مرد کے ساتھ بھی کر لے, ڈزنٹ میٹر, آپ نے اس کو کمرے میں بند کر دینا ہے جب تک وہ مر نہ جائے. اگر مرد بدکاری کرے, وہ گے بن کے ایک دوسرے کے پچھواری مارے, تو آپ نے انہیں 2 چنڈے چنڈے مارنی ہے, چپڑے مارنی ہیں, اور پھر اگر وہ توبہ کر لیں, یعنی وہ کہیں توبہ توبہ دوبارہ نہیں کرے, تو انہیں چھوڑ دو, کچھ اور نہیں کرنا. یہ سر آپ کا قرآن کہہ رہا ہے. سر لیکن اس میں تو اس کی کچھ آگے کی آیت میں تو سزا بتا دی گئی ہے نا, آیت نمبر 29 میں سر شاید. 29 میں بتا دی گئی, آئیے جی 29 پڑھ لیتے ہیں. میرا ایک اندازہ ہے ہاں, سر, باقی آپ بہتر 18 جانتے ہوں گے. میں واقعی میں بہتر جانتا ہوں. تو 29 میں سزا نہیں ہے. سزا بتائیے آپ کو چیپٹر نمبر 24 کی آیت نمبر 2 میں. اب مجھے بتائیں یہ کنٹراڈکشن کیوں نہیں ہے کہ چیپٹر نمبر 24 تک جاتے جاتے, ابھی آپ نے چیپٹر نمبر 4 پڑھا, عورت کو کمرے میں بند کر دینا جب تک مر نہ جائے, اور مرد کو چپیڑے چپڑے مار کے چھوڑ دینا ہے اگر وہ توبہ کر لے. لیکن چیپٹر نمبر 24 کی آیت نمبر 2 میں اللہ کہتا ہے بدکاری کرنے والی عورت اور مرد. اب یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 14 اور 15 کے خلاف جانے لگا اللہ. پہلے اللہ نے وہ سزائیں دی ہیں, اب اس کے خلاف جا رہا ہے. بدکاری کرنے والی عورت اور مرد کو 100 کوڑے مارو, ہر ایک کو دونوں میں سے 100, اور نہ آوے گا تم کو ان پہ ترس, اور ترس بھی نہیں کھانا ان پہ, اور مارتے رہو ان پہ کیونکہ تم یقین رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پہ, اور دیکھیں ان کا مارنا کچھ مسلمان لوگوں. سو امیجن کرو اللہ اپنے ہی حکم سے حکم پر, کیوں؟ قرآن ورسز قرآن, بھائی کنٹراڈکشن یا ایبروگیشن؟ بھائی جو آپ نے پہلی آیت دکھائی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بولا ہے نا کہ اللہ کوئی راہ نہ دکھا دے, تو پھر وہ سورہ پہلے نازل ہوا اور یہ آیت بعد میں نازل ہوئی, اللہ تعالیٰ نے اس میں راہ وہ دکھا سورہ دی. عورت کے لیے راہ دکھائی ہے, مرد کے لیے راہ نہیں دکھائی ہے. اور نمبر ایک بات. نمبر دوسری بات, راہ دکھانا اس کی آزادی کی راہ تھی کہ اسے موت سے پہلے کوئی راہ دکھا دے, اس کی معافی کی راہ دکھا دے. وہ یہ نہیں تھا کہ اس کی سزا کی راہ دکھا دے. نمبر 2. نمبر 3, وہ عورت پہ پھر بھی وہ چل جائے گی تمہاری بات, مرد کا کیا کرو گے؟ مرد کو تو کچھ نہیں کرنا, اسے تو توبہ کرا دینا ہے. یہاں پہ اللہ مرد اور عورت دونوں کو ایک جیسی سزا دے رہا ہے, وہاں پہ اللہ مرد اور عورت کو ڈفرنٹ سزائیں دے رہا ہے. اب مجھے یہ بتاؤ قرآن میں جو کنٹراڈکشن ہے, اس کو کنٹراڈکشن کہو گے یا ایبروگیشن کہو گے؟ کہ اللہ نے اپنی پرانی سزاؤں کو ایبروگیٹ کر کے نئی سزائیں دی, یہ کہو گے, یا اس کو کنٹراڈکشن کہو گے؟ اس کو ایپروکیشن کہیں گے نا سر. اچھا, ایبروگیشن کہیں گے. سو جی, قرآن کی کنٹراڈکشنز جتنی بھی ہیں ان کو آپ ایبروگیشن کہتے ہو. مطلب ہر کنٹرڈکشن کا نہیں. اچھا, ہر کنٹراڈکشن کو ایبروگیشن نہیں کہتے, کچھ کنٹراڈکشن کو ایبروگیشن کہتے ہو, اور مطلب اس باقی میں کنٹراڈکشن کو کنٹرڈکشن, کیا کہتے ہو؟ بھائی اس پر ایک زبردست ویڈیو بنی ہے, مطلب یہ جو آپ نے یار دیکھو, بتایا تھا نا. بات سنو یار, بات سنو. زبردست ویڈیو بنی ہے یا نہیں بنی ہے اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے, وہ آپ سے تعلق ہے. آپ میرے پاس آئے ہیں, یہاں پہ آپ مجھے یہ نہیں بتائیں گے کہ ویڈیو بنی ہے کوئی زبردست. یہاں پہ آپ مجھے بتائیں گے آپ نے اس ویڈیو سے جو سنا ہے, جو سمجھا ہے, یہاں پہ آپ مجھے وہ بتائیں گے. یہ آیت, یہ مطلب یہ جو آیت ہے, یہ بات ہو رہی ہے کس پس منظر میں بات ہو رہی ہے بھائی؟ پچھلی آیت سر دکھا سکتے ہیں پس منظر جتنا مرضی پڑھ لو, یہ لو پس منظر لو. دوسری نمبر کی آیت ہے, پہلی پہ چلے جاتے ہیں اس کی. 1 2 4 کھول لیتے ہیں, یہ لو منظر بھی پڑھ لو, اس سے فرق کوئی نہیں پڑے گا تمہیں. یہ ایک صورت ہے, ہم نے اتاری ہے, ذمہ داری کی ہے, اتاری ہے باتیں صاف صاف تم کو بتانے کے لیے. یہ پہلی آیت ہے. اور دوسری آیت ہے زانی اور زانا کے خلاف, کہ ان کو 100 کوڑے مارنے. اور پھر اس کے بعد زانی کے بعد ہے کہ بدکار مرد نہیں نکاح کرتا مگر بدکار عورت سے, یا شرک ولی, اور بدکار عورت نہیں نکاح کرتی مگر بدکار مرد سے یا مشرک مرد سے. So it has nothing to do with previous ayat. So now tell me. میں کچھ سمجھا نہیں, آپ کیا بولے بھائی پہلے؟ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. آپ نے کہا تھا کانٹیکس دکھا, وہ دکھا دی ہے. جو میں نے بولا اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو.
ٹھیک ہے ٹھیک اچھا ہے. یہ جو آپ نے ابھی آیت سامنے آپ کے ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے یہ پڑھو گے بلکہ اس کی ٹرانسلیشن ذرا میں آسان کرتا ہوں. ایک سیکنڈ آسان ٹرانسلیشن لے کے آتے ہیں تھوڑی سی. یہ ٹرانسلیشن تھوڑی ڈیفیکلٹ ہے بڑے نہیں جی بلکہ سر. اچھی ٹرانسلیشن ہے یہ رہنے دو. ہندی میں پڑھ لو کیونکہ میرے اگلی آیت میں جو ہے نا اس کی پوری مزے کی ہے. یار ایک ہندی میں پڑھو یار کیا لکھا ہوا ہے یار. ہندی میں تھوڑا ساحل بھائی ساجد بھائی ذرا ہندی میں پڑھیں گے. व्यभिचारी नहीं विवाह व्यभिचारी करेगा परंतु किसी व्यभिचारिणी अथवा बहुदेववादी स्त्री से तथा व्यभिचारिणी से नहीं विवाह करेगा परंतु कोई व्यभिचारी अथवा बहुदेववादी और ये ईमान वालों पर हराम कर दिया गया है. یار یہ تو اور بھی مشکل ہے یار اور بہت بکواس. مشکل ہے. انگلش میں پڑھتے ہیں. The fornicator does not marry except a fornicator or a polytheist. So fornicator یعنی بدکار اور مشرک کو یعنی کہ polytheist کو یعنی کہ ہندوؤں کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھا ہوا ہے. And none marries her except for a fornicator or a polytheist. اور and that has to be made unlawful for believer. اور کوئی مسلمان بلیور جو ہے وہ کبھی بھی کسی فونیکیٹر سے شادی نہیں کرے گا کسی پولیتھیسٹ سے شادی نہیں کرے گا. یہ بات سمجھ لگ گئی بھائی آپ کو سمجھ لگ جی گئی. بھائی جی بھائی. اوکے یہ لے اللہ نے اپنا ارادہ بدل دیا. کنٹراڈکشن چیپٹر نمبر 24 آیت نمبر 32 اللہ نے اپنا ارادہ بدل دیا اور نکاح کرا دو اپنے رنڈووں کا یعنی کہ جن کی شادی نہیں ہوئی رنڈووں کا اپنے اندر اور جو نیک ہوں تمہارے غلام اور لونڈیاں اگر وہ مفلس اللہ کو ان کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے اور اللہ کشائز کرے گا. اینڈ میری دی unmarried among you and the righteous among your male slaves and the female slaves if you should be poor Allah will enrich them from his bounty. مجھے بتاؤ سلیو لڑکی کے ساتھ آپ فورنیکیشن کر سکتے ہو نا. مطلب بھائی سلیو لڑکی کے ساتھ سیکس آؤٹ آف میرج کر سکتے ہو نا اسلام میں. ہاں کر سکتے ہو. اوکے تو اب اس کا مطلب ہے اللہ کہتا ہے ایسی عورتیں جنہوں نے فورنیکیشن کیا ہے یعنی سیکس آؤٹ آف میرج کیا ہے ان کے ساتھ مسلمانوں کی شادی نہیں کروانی ہے. یہ آپ کے سامنے یہ حرام ہے ایمان والوں کے لیے کہ وہ مشرک عورتوں سے یا ایسی عورتوں سے جنہوں نے فورنیکیشن کی ہو ان کے ساتھ شادی کرے. اگلی آیت میں اللہ پاک صاحب جو ہیں فورنیکیٹر غلام لونڈیوں کے ساتھ شادیاں کروا رہا ہے. بھائی وہ جو اوپر بات ہوئی ہے وہ لونڈیوں کی بات تھوڑی ہوئی ہے. سر اوپر جو بات ہوئی ہے وہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے ایمان والوں کے لیے لکھا ہوا. جی جی. اوکے جب آپ کہتے ہو رائچس سلیو رائچس امنگ یور سلیو تو اس کا مطلب ہے یہ مسلمان سلیو عورتیں ہیں اور مسلمان سلیو مرد ہیں. جی اوکے تو یہاں پہ مسلمان عورت جو سیکس کر رہی تھی آؤٹ آف میرج اس کی شادی ہو رہی ہے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کہ نہیں. اللہ اجازت دے رہا ہے کہ نہیں. ایک بار سر اور نکاح کر دو 2 منٹ لیں بھائی. زین بھائی بھائی کو یہاں ایڈ جو کرتے ہیں. زین بھائی کیا حال ہے یار. ٹھیک سر آپ سنائیں. میں ٹھیک ٹھاک. میں بھی ٹھیک ٹھاک سر. سر یہ آپ کے جو دوست ہیں عامر بھائی مسلمان بھائی ہیں سر وہ تو ان کی تو وہ چل نہیں رہی ہے برین. آپ کی چلنا چلے گی تھوڑی سی. آپ دیکھیں نا اللہ پاک اپنی چینجز کر رہا ہے قرآن کے اندر. وہ کہتا ہے ایک طرف کہتا ہے بدکاری کرنے والی عورت اور مرد کو 100 کوڑے مارو اور تم نے ان پہ ترس بھی نہیں کھانا. اور دوسری طرف آپ کا اللہ پاک کہتا ہے کہ یار جو بدکاری کرنے والی عورتیں ہیں ان کو کمرے میں بند کر دو جب تک ان کو موت نہ آ جائے اور بدکاری کرنے والے جو مرد ہیں ان کو چپیڑے چپوڑے کراؤ اور اس کے بعد جانے دو اگر وہ توبہ کر لیں. تو اب مجھے بتائیں کہ سر میں کیا کروں کہ اللہ پاک اپنی باتیں ہی چینج کری جا رہے اللہ یار یہ کیا کر رہے اللہ پاک. سر اس میں مجھے لگتا ہے کہ وہ بات ہوئی نا کہ اس نے بتایا تھا عامر نے بتایا تھا کہ سورت کا آگے پیچھے آنا سر میں نے پورا آگے پیچھے کر لیا نا.
تو اللہ پاک اپنی باتیں چینج کری جا رہا ہے نا, تو یہاں تو کنٹرڈکشن ہے یا ایبروگیشن ہے. دا پرابلم از کہ اگر ایبروگیشن ہے, وی ہیو اے بگر پرابلم کہ اللہ اپنی باتیں چینج کر رہا ہے, اپنے حکم چینج کر رہا ہے. قرآن کے آدم اندر بھائی ہی, میری اسٹیٹمنٹ ختم ہونے دو پھر آدم بھائی کرنا. قرآن کے اندر ہی اللہ پاک اپنی اسٹیٹمنٹ چینج کر رہا ہے, اپنے حکم چینج کر رہا ہے, سزائیں چینج کر رہا ہے ود ان 5 years. 5 سالوں کے اندر اللہ اپنے حکم چینج کر رہا ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ شراب آئی, شراب کے اوپر کوئی حکم ہی نہیں تھا اور بعد میں شراب کو بند کر دیا گیا. یہ ایسے نہیں ہے, ایسے نہیں ہے. یہ ہے کہ اللہ نے ایک حکم دیا, ایک شریعہ پاس کیا, ایک شرع پاس کی, اور وہ شرع یہ تھی عورتیں بدکاری کریں تو ان کو کمرے میں بند کر دو جب تک وہ مر نہ جائیں, اور مردوں نے بدکاری کی تو ان کو چنڈے چنڈے کرا کے جانے دو. بائی دا وے یہ ریسسٹ قسم کی ہے کہ عورتوں کی سزا اتنی گندی اور مردوں کی سزا اتنی اچھی ہے, کیا بکواس ہے. لیکن اینی ہاؤ اللہ نے یعنی عدل نہیں کیا عورتوں اور مردوں میں. لیکن اس کے بعد اللہ جو ہے اپنی سزا چینج کر رہا ہے اور عدل انصاف کے ساتھ کر رہا ہے کہ دونوں کو کوڑے مارنے ہیں جب تک وہ 100 کوڑے پورے نہیں ہو جائیں. اللہ نے عدل تو کر لیا, لیکن ایک ٹائم ایسا تھا جس ٹائم پہ اللہ عدل میں نہیں تھا, نمبر 1. نمبر 2, اللہ نے اپنی دین کو بدلا. ہیومن اگر اپنے لا کو بدلتے ہیں تو وہ ہیومنز ہیں بیکاز ان کو اینڈ کا نہیں پتا ہوتا. اللہ اگر اپنے لاس بدل رہا ہے تو وہ بھی پھر ہیومن ہے, ہیومن کیپیسٹی میں کھیل رہا ہے. جی سر. سر وہ کیا کہتے ہیں جو پہلے والی آپ نے آیت دکھائی تھی کہ گھر میں ان کو بند رکھو, تو سر وہ اس سینس میں ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کی وائف نے اگر اس طرح کی بدکاری کر لی ہے تو ان کو گھر میں رکھو. سر یہ اس وے میں نہیں جا رہی کہ ان کو ایک کمرے میں رکھو جب تک انہیں کھانا بھی نہ دو, پانی بھی نہ دو, وہ گھر پہ ایک کمرے میں رہ کے مرے, اس سینس میں نہیں. اگر آپ نے اپنی بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے پکڑ لیا ہے تو ان کو ایک گھر میں رکھو, ان کو باہر نہ جانے دو. سر یہ والی بات ہوئی ہے, تو موت کی بات نہیں آتی نا پھر بھائی. یہ والی بات نہیں ہوئی ہے, نمبر 1. نمبر 2, آپ نے نہیں پکڑا, 4 گواہوں نے دیکھا ہے کہ وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ ٹکا ٹک ٹپا ٹپ کر رہی تھی, نمبر 1. نمبر 2, یہ نہیں لکھا ہوا کہ گھروں میں رکھو, یہ لکھا ہوا ہے یہاں تک کہ موت ان کو اٹھا لے وے. اگر آپ کہتے ہو انہیں کھانا بھی دینا ہے, میں کہتا ہوں کھانا بھی دے دو, تو اس کو قید تنہائی دی ہے ٹل ڈیتھ, قید تنہائی ٹل ڈیتھ, موت آنے تک قید تنہائی ہے اگر کھانا بھی دے رہے ہو. بائی دا وے یہاں پہ اللہ نے کھانے سے کا نہیں لکھا. نمبر 3 بات, مرد کے لیے سزا بڑی ڈیفرنٹ ہے. وہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا چپیڑے چپڑے کراؤ, who commit among you punish dishonor them both, یعنی ذلیل ضرور کرو, but if they repent and correct themselves then leave them alone, that's it. اگر وہ ریپینٹ کر لیں leave them alone, کچھ نہیں مسئلہ, توبہ توبہ کر So لیں, ٹھیک ہے. question is, Adam sahab, so question is, why your Allah is so womanophobic? Here, yes, he is very womenophobic, sexist. Why Allah is sexist God to begin with, اور پھر اس نے اپنے ارادہ کیوں چینج کیا. سہیل صاحب ذرا بات کریں, ان سے میں آتا ہوں. جی جی. تو ذہن صاحب دیکھیے یار, سمجھنے والے کے لیے بالکل اشارہ کافی ہے کہ یہ کوئی خدا ادا کا کلام نہیں ہے. اگر خدا کا کلام ہوگا تو سب سے پہلی بات تو وہ اس طریقے کی ناانصافی نہیں کرے گا کہ بھائی جرم ایک ہی ہے, سزا عورت کو الگ دے رہا ہے, مرد کو الگ دے رہا ہے, پھر اس کے لیے ایک آپشن بھی رکھا ہے کہ بھائی معافی مانگ لے تو اس کو معاف کر دو. اچھا, پھر اس کے بعد ہیومن لیول, جیسے کہ ایڈم صاحب نے کہا, اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ تو ہیومن نیچر ہوتا ہے کہ وہ جو سوسائٹی جو سزا طے کرتی ہے, ہو سکتا ہے اس کو لگے سوسائٹی کو کہ یار نہیں, یہ آج کی تاریخ میں ویلڈ نہیں ہے, یا ہم نے جو سزا رکھی ہے وہ انصاف کے ترازو پہ پوری نہیں اترتی, تو وہ امینڈمنٹس کرتے ہیں, وہ چینجز کرتے ہیں. یہ کیسا خدا ہے جس کو معلوم ہی نہیں کہ بھائی میں جو ابھی سزا دے رہا ہوں وہ ایکچولی فائنل ڈیسیجن نہیں ہے, اس کو چینج کرنا پڑے گا. مطلب فرام آل لیول یو کین ایزیلی انڈرسٹینڈ کہ بھائی کچھ تو گڑبڑی ہے, یہ خدا نہیں ہو سکتا, یہ ہیومن برین تھا جو یہ باتیں کر رہا تھا. جی زین صاحب. ایگزیکٹلی. اچھا ساحل صاحب, سورہ لقمان سے بھی یہ پیچھے جا رہی ہے نا. And within a few years, اگر آپ دیکھیں, ایک سیکنڈ سچ میں سوری, within a few years یہ ہو رہا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ جناب ایک زمانہ موسیٰ کا ہے تو موسیٰ کے زمانے میں سزائیں کچھ اور ہونی چاہیے, پھر دنیا ترقی کر گئی اور سزائیں کچھ اور, یعنی ایسا بھی نہیں ہے. محمد کے ہی زمانے میں
اور محمد کے ہی ٹائم میں ود ان کپل آف ایئرس 4-5 سال کے اندر ہو رہا ہے سیل صاحب. ویری امپورٹنٹ یہ پوائنٹ ہے اس کے اندر ایک اور بھی. ایگزیکٹلی. یہ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا یار وہ موسیٰ کا زمانہ تھا, موسیٰ کے زمانے میں ماحول فرق تھا, وہ لوگ غلام تھے, یہ تھے وہ تھے. یہ اسی زمانے میں ہو رہا ہے سارا کچھ. کوشچنز آپ کے اوپر چڑھ گئے ہیں. سب سے پہلا کوشچن تو ناانصافی کے اوپر ہے, ہاؤ یو کین کاؤنٹر دیٹ. پھر اس کے بعد چینج کر رہا ہے, پھر اس کے بعد زمانہ بھی سیم ہے. جی اس کے علاوہ کوئی اور آئے تھے نہیں سر اس ٹاپک کے بارے میں, لائک اسی ٹاپک سر جو تھی وہ تو بتا دیا نا آپ کو. اتنے میں تو کم سے کم سمجھ میں آ رہا ہے نا, دس از human brain that is giving all these verdicts. جی سر سن رہا ہوں, آگے ہے نا. تھینک یو. تو آپ کے پاس اور کوئی آیت تو ہے ہی نہیں. دوستو قرآن کے اندر اتنے سارے کنٹراڈکشن ہیں, جو بھی مومن ایمانداری سے ایک بار پڑھتا ہے پڑھ کر اس کا دماغ کھل جاتا ہے. کیا ہر مومن کو قرآن کا ترجمہ پڑھنی چاہیے؟ اس بارے میں آپ کی کیا فیلنگ ہے کومنٹ میں لکھیے گا ضرور. اور ایکس مسلم ایکٹیویزم کے لیے ہمارا سمرپن آکرشک ہے, تو جوائن بٹن دبا کر ہمارے چینل کا ممبرشپ لے لیجئے, ہمیں اور زیادہ سپورٹ ملے گا. اور چینل کو سبسکرائب کیے بنا نہ چھوڑے, ساتھ میں ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ بھی کیا کرے, تاکہ آپ کے لیے اچھی ڈیبیٹ ہمیشہ لاتا رہوں. تو فرینڈز آج کی ڈیبیٹ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. پھر سے حاضر ہوؤں گا آپ کے بیچ ایک اور نئی ڈیبیٹ لے کر. اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے. انسانیت زندہ باد. وندے ماترم. بھارت ماتا کی جے.